अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन का मसला तवज्जो का मरकज, लेकिन इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की कोशिश नाकाम, और अमेरिका की अफगान हुकूमत को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी, जबकि पाकिस्तान को नोटिस। प्रोग्राम में कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं और फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। भारतीय कश्मीर में बीजेपी हुकूमत से क्यों अलग हुई? अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वालों के बच्चे उनसे जुदा कर देने की पॉलिसी पर तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्जी पाबंदी आयद कर दी, लेकिन इस मसले के मुस्तकिल हल की ताज़ा तरीन कोशिश भी कांग्रेस में नाकाम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैपिटल हिल के बाहर गम और गुस्सा, जबकि अंदर कानून साज मुज़ाकरात में मसरूफ। वो ज़ेरे हिरासत बच्चों के लिए एक कानून और इमिग्रेशन के लातादाद दीगर उमूर को ठीक करना चाहते हैं, यानी सरहदी सिक्योरिटी से लेकर कानूनी दस्तावेज न रखने वाले उन 8 लाख नौजवानों की मुस्तकिल हैसियत का सवाल जो बचपन में अमेरिका लाए गए। मेरे ख्याल में ये मसाइल हल हो सकते हैं, खास तौर पर अगर हम सरहदी सिक्योरिटी सख्त रखें और इमिग्रेशन निज़ाम में कुछ तब्दीलियां लाएं। एक ऐसी बहस जिससे वोटिंग मुलतवी हो गई है। ऐसे कुछ मामलात हैं जो हमें बिल में शामिल करने की जरूरत है। हम इस पर आइंदा हफ्ते वोट देंगे। और ये एक मुजव्विज़ा बिल की नाकामी के बाद हुआ है जो कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले तारिकीन वतन की तादाद में कमी ला सकता था। बहुत से रिपब्लिकन कानून साजों की अमरीकी सदर की इस ट्वीट से हौसला शिकनी हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रिपब्लिकन्स का ये वोट उस वक्त बेकार होगा जब ये बिल सेनेट में जाएगा, जबकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि ज़ेरे हिरासत बच्चों की हिफाजत करने के लिए ये कानून साजी नाकाफी है। इन बिलों से बच्चों को हिरासत में रखना जारी रहेगा और ये बच्चों को हिरासत के खिलाफ हिफाजत फराहम करने वाले इकदामात को भी कमजोर करते हैं। ये बिल फौरी तौर पर रुकने चाहिए। हम सदर से मुतालबा करते हैं कि वो बॉर्डर पर अपनी जालिम पॉलिसियों को खत्म करें। ये पॉलिसियां उन्होंने बनाई हैं, वही उनको खत्म कर सकते हैं, कल की तरह आधे इकदामात नहीं। लेकिन कुछ तजियाकारों का कहना है कि सदर के सख्त मौक़िफ़ का मकसद नवंबर में होने वाले इंतखाबात से पहले अपनी सियासी साख्त मजबूत करना है। यकीनन वो अपनी वोटर बेस पर तवज्जो दे रहे हैं। वो ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि लोग इन्हें वोट डालने के लिए बाहर आएं और इस वस्त मुद्दती इंतखाबात में कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब सदर रिपब्लिकन कानून साजों को इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है कि इस बिल पर वोटिंग के लिए उन्हें मजीद दबाव डालना पड़े, जिसके लिए उन्होंने कभी हिमायत नहीं की, जिससे अमरीकी सेनेट में गैर यकीनी में इजाफा हो गया है। कैथरीन जिप्सन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। इससे पहले कल अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने रियासत टेक्सास में 2 ऐसे सेंटर्स का दौरा किया जहां गैर कानूनी तौर पर अमरीका दाखिल होने वालों के बच्चे उनसे अलहदा करके रखे जा रहे हैं। मेलानिया ट्रंप अपनी तर्जुमान के जरिए कह चुकी हैं कि उन्हें खानदानों को इस तरह मुंतशिर होते देखने से बकौल उनके नफरत है। व्हाइट हाउस के एक एहलकार के मुताबिक उन्होंने अपने शौहर सदर ट्रंप को गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चे उनसे अलहदा करने की पॉलिसी बदलने पर आमादा करने में भी अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस दौरे में मिसेस ट्रंप ने जो जैकेट पहनी हुई थी उसे भी बहुत तवज्जो मिल रही है, क्योंकि उस पर लिखा था आई रियली डोंट केयर, डू यू। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि ये पैगाम दरअसल फेक मीडिया के लिए था, क्योंकि मेलानिया जान गई हैं कि वो कितने झूठे हैं और उन्हें अब ऐसे मीडिया की कोई परवाह नहीं। वालिदैन से जुदा होने वाले तारिकीन वतन बच्चों के दर्द को उजागर करने के लिए मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने अपने ताज़ा तरीन सरवर पर एक ऐसी बच्ची की तस्वीर शाया की है जो इस मसले का शिकार होने वालों की अलामत बन चुकी है। इसकी तस्वीर इन दिनों जगह जगह सोशल मीडिया में नजर आ रही है, बहुत शेयर की जा रही है, लेकिन सच है कि ये बच्ची वालिदैन से जुदा हुई ही नहीं। लातीनी अमरीकी मुल्क होंडुरस से ताल्लुक़ रखने वाले इसके वालिद ने तस्दीक की है कि अगरचे उन्हें और उनकी बीवी को अमरीका में 2 अलग मराकज़ में रखा जा रहा है, बच्ची अपनी माँ के साथ है। और इस वक्त तकरीबन 2300 बच्चे हैं जो अमेरिका के मुख्तलिफ मराकज़ में वालिदैन के बगैर रखे जा रहे हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक 500 बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाया जा चुका है, लेकिन 1800 अब भी मुंतज़िर हैं और इन बच्चों को रखने के लिए अमरीकी फ़ौज से जगह और बिस्तरों जैसी बुनियादी सहूलतों के लिए मदद भी तलब की गई है। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने अफगान सदर अशरफ गनी के साथ बजरिया टेलीफोन बातचीत में ईद के मौके पर जंगबंदी की कामयाबी को सराहा है और अमन मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने की कोशिशों की हिमायत भी की है। इससे पहले जनूबी एशिया के लिए अमेरिका की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल्स ने कांग्रेस में सदर ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी के जायजे से मुताल्लिक एक समाअत के दौरान पाकिस्तान के किरदार पर बात करते हुए कहा कि उसे नोटिस दिया जा चुका है कि तालिबान के ठिकाने ख़त्म करने के लिए अमेरिका उससे भरपूर ताउन की तवक्को रखता है।
پاکستان کا موقف ہے کہ اس کی سرزمین پہ طالبان کی کوئی محفوظ پناہگاہ موجود نہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی حنیف اتمر نے پاکستانی میڈیا میں آنے والی اس خبر کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ سے اس ہفتے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ڈیورنڈ لائن کے معاملے کو اٹھایا گیا تھا۔ ٹویٹر پر حنیف اتمر نے کہا کہ یہ افغانستان کا قومی معاملہ ہے جس کا فیصلہ عوام ہی کرے گی۔ شام میں جنگ سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سے 7 ایسے صفحات حذف کر دیے گئے ہیں جن میں انتہائی ہولناک حقائق سے پردہ اٹھایا گیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے تحقیقات کی ابتدائی اور حتمی رپورٹس کا موازنہ کر کے یہ نتیجہ پیش کیا ہے۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے کمیشن نے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب واقع غوطہ کے علاقے کو باغیوں سے چھڑانے کی حکومت کی حکمت عملی کا جائزہ لیا، جس میں اس سال جنوری سے اپریل کے دوران شہریوں کو محصور کر کے ان پر بموں کے علاوہ کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے گئے تھے۔ ان میں 7 اپریل کو غوطہ میں ایک بڑے کیمیائی حملے کو بین الاقوامی توجہ ملی، جس میں کئی بچوں سمیت کم از کم 70 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کو حاصل ہونے والے ابتدائی مسودے میں غوطہ میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی گھناؤنی تصویر پیش کی گئی تھی، تاہم تحقیقاتی کمیشن کے ایک رکن نے نیو یارک ٹائمز کو یہ بتایا ہے کہ ایسی تفصیلات رپورٹ میں شامل نہ کرنے کی وجہ شواہد کی کمی ہے، نہ کہ کوئی سیاسی دباؤ، اور ستمبر میں ایک اور رپورٹ جاری کی جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کا دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے میں کردار کتنا فعال ہے، اور اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان سے، بوسٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم۔ ڈاکٹر نجم، ویلکم ٹو ویو 360۔ اقوام متحدہ کو اس وقت کیا آپ ایک مؤثر ادارہ قرار دیں گے؟ میرے خیال میں یقیناً دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہتری نہیں ہو سکتی، اور ہر دور میں اس میں بہتری کی کوشش بھی کی گئی ہے اور اس پہ تنقید بھی کی گئی ہے کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بہتر کام کر سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فعال نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو شاید دنیا میں لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ واحد فعال ادارہ رہ گیا کہ جب جو ممالک ہیں ان کے ادارے جو ہیں ہمارے ہر طرف تمام دنیا میں فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو ایک واحد جو ہوپ رہ گیا ہے گلوبل گڈنس کا، ہیومینٹی کا، وہ اقوام متحدہ ہی ہے۔ لیکن جب آپ زمینی صورتحال دیکھتے ہیں تو اس وقت 68.5 ملین لوگ ہیں جو ڈسپلیسڈ ہیں، تاریخ کا سب سے بڑا نمبر ہے۔ جب ایسے حقائق سامنے آتے ہیں تو کیا مؤثر ہونا اس لحاظ سے کہ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہو جاتی ہے فلور پہ، وہ کافی ہے؟ اقوام متحدہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فیلئر آف اسٹیٹس ہے، یہ فیلئر آف جو آپ نے ابھی امیگریشن پالیسی امریکہ میں جس طرح بتائی، تو تمام دنیا جو ہے وہ اپنا بیک دکھا رہی ہے، منہ تبدیل کر رہی ہے ہیومن رائٹ سے، تو اقوام متحدہ اکیلا رہ گیا۔ میرے خیال میں اقوام متحدہ کو گیج کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کتنے ریفیوجیز ہیں، یہ ہے کہ دیکھیں کہ کتنی دنیا میں جو بھلائی ہو رہی ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یقیناً بہتری ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ ایک سیاسی ادارہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کنزرویٹو ہونا ہوتا ہے اپنے تمام ممبران کی طرف، لیکن میرے خیال میں ہمیشہ وہ بڑھ چڑھ کر حق کی بات ہی کرتا ہے۔ اچھا، امریکہ نے اقوام متحدہ کی جو کونسل برائے انسانی حقوق ہے اس سے اسی ہفتے علیحدگی اختیار کی، اور سفیر نکی ہیلی نے یہ کہا کہ کونسل ایک تو اسرائیل کے خلاف تعصب رکھتی ہے، اور امریکہ ان ملکوں سے ہدایت نہیں لے گا جو خود انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ تو امریکہ کا یہ جو سٹینس ہے، اس سے ٹرمپ انتظامیہ کی انسانی حقوق سے متعلق کیا پالیسی ظاہر ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں وہی پالیسی ظاہر ہوتی ہے جو ان کی امیگریشن پالیسی، اور جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ بچوں کو والدین سے ریفیوجیز کے علیحدہ کر دینے کی جو حکمت عملی اس وقت ٹرمپ صاحب کی ہے، میرے خیال میں یہ ایک پیٹرن اس وقت امریکہ جو ہے، اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، وہ ہیومن رائٹس پہ لیڈر ہونے کے بجائے لیگارڈ ہے۔ اس وقت دنیا جو ہے اس امریکہ کی سٹینڈنگ نہیں رہی، امریکہ کی لیجٹمیسی نہیں رہی کہ وہ کہہ سکے کہ ہم بتائیں گے ہیومن رائٹس کیا ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، امریکہ اس سے کچھ ہفتے پہلے جو ہے یونیسکو سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری عالمی اداروں میں بھی، آپ نے G7 میں بھی دیکھا، تو یہ ایک پیٹرن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے۔ کیا امریکہ کے بغیر جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اور دیگر جو ادارے ہیں اقوام متحدہ کے، وہ کیا امریکہ کے بغیر بھی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مشکل ہوگا، لیکن اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا کبھی ہوتا تھا۔ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو کبھی تھا، اور دنیا وہ دنیا نہیں ہے
جو کبھی تھی. یہ وہ ورلڈ نہیں ہے کہ جہاں امریکہ ایک واحد پاور ہو یا صرف دو میں سے ایک ہو. تو یقیناً ایسا تھا کہ امریکہ اپنی مورل پوزیشن سے جو اس کو پاور ملتی تھی وہ جب ہوتا ہے تو اس کی ضرورت دوسری دنیا کو بھی اتنی نہیں رہی جتنی تھی. لیکن یقیناً اثر پڑے گا کیونکہ امریکہ ابھی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور لیکن دکھ کی بات. ٹھیک، ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ تھے بوسٹن سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور شام میں حکومت نے 1 سال بعد پہلی بار فضائی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے شمال مشرق میں بیرل بم گرائے ہیں. کہ بم اردن کے ساتھ سرحد کے قریب واقع علاقے درہ میں گرائے گئے جس پر باغیوں کا کنٹرول ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اور اہم خبریں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں. یورپی یونین نے امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات پر عمل درآمد آج سے شروع کر دیا ہے. محصولات لگائی جانے والی امریکی مصنوعات میں ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکلیں، سگریٹ، کرینبریز اور وسکی شامل ہیں. دوسری جانب ترکی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ $1.8 بلین کی امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات عائد کرے گا. انڈونیشیا کی ایک عدالت نے اسلامک اسٹیٹ سے وابستہ ایک مذہبی رہنما کو جیل سے دنیا کے سب سے بڑے مسلمان اکثریتی ملک میں مہلک حملے کروانے پر موت کی سزا سنائی ہے. 46 سالہ امن عبد الرحمان کو انصار الدولہ نامی عسکریت پسند تنظیم کا رہنما سمجھا جاتا ہے جسے انڈونیشیا میں اسلامک اسٹیٹ کی حمایتی سمجھا جاتا ہے. عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب انڈونیشیا کو اندرونی عسکریت پسندی کے ہاتھوں پریشانی کا سامنا ہے. ریڈ کراس نے جمعے کو شمالی اور جنوبی کوریا کے بچھڑے خاندانوں کو دوبارہ ملانے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان بٹے یہ خاندان 1950 سے 1953 تک جاری رہنے والی کوریائی جنگ میں بچھڑ گئے تھے. اس مسئلے پر گفتگو کے لیے جنوبی کوریا کی ریڈ کراس کے وفد نے شمالی کوریا کے حکام سے ملاقات کی. دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے اپریل میں ہونے والی سمٹ میں کوریائی خطے کے بچھڑے خاندانوں کو ملانے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا تھا. آج نافذ کر دیا گیا اور جمہوری حکومت اقتدار سے باہر ہو گئی. 30 سال میں یہ وہاں 11واں گورنر راج ہے. کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے اور اس سے بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، جائزہ لے رہی ہیں دلی سے رتل جوشی. جموں کشمیر میں 3 سال پرانے بی جے پی PDP الائنس کو بی جے پی نے نیشنل انٹرسٹ کے نام پر ختم کر دیا. ماہرین مانتے ہیں کہ سیاسی فائدے کے لیے بنی اس حکومت کو عوام نے کبھی دل سے قبول کیا ہی نہیں. جو ان کو سپورٹ کر کے پاور میں لایا تھا وہی ریبیل کر رہا تھا کہ لکھیے آپ نے یہ غلط ڈیسیشن لیا ہے PDP کے ساتھ BJP کے ساتھ گورنمنٹ بنا کر. اور اسی کے کارن دھیرے دھیرے وائلنس بڑھتا گیا. انہیں پتا تھا کہ ہمیں کبھی نہ کبھی یہ کرنا پڑے گا اور جو ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی نے 2019 کا الیکشن دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سپورٹ وڈرا کیا ہے. بھارت کی اپوزیشن جماعت حکومت گرنے کو بی جے پی کی بڑی ناکامی قرار دے رہی ہے، جبکہ بی جے پی کی دلیل ہے کہ کشمیر وادی میں بڑھتی ہوئی مذہبی ریڈیکلائزیشن اس کے لیے ناقابل قبول تھی. 3 سال میں دیش کو اور جموں کشمیر کو کیا ملا؟ سب سے زیادہ حملے پچھلے 3 سال میں ہوئے، 239 سے زیادہ ناگرکوں کی موت ہوئی، 380 کے قریب جوان مارے گئے. اعداد و شمار کے مطابق جموں اور کشمیر میں بے روزگاری کی شرح بھارت میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے کم ہونے کی امید بھی نہیں دکھتی. حالات نارمل بنانے کے لیے کچھ ایکسپرٹس پاکستان سے بات چیت کو لازمی قرار دیتے ہیں، لیکن اس رائے کی مخالفت کرنے والے بھی کم نہیں. کوئی ایفرٹ بھی نہیں ہو رہا کہ ان سے سمبند اچھے ہو جائے. جب تک پاکستان سے کوئی بات چیت نہ ہو کشمیر میں شانتی بحال کرنا تھوڑا مشکل. کشمیری ملیٹنٹس ہیں، ان کا یہی ہے کہ پریشر بنا رہے بھارت سرکار پر، کسی نہ کسی طرح سے وہ پاکستان سے بات کریں. پاکستان سے اس سمے بات کرنا کشمیر کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا. پاکستان سے بات چیت ہو یا نہیں، لیکن اس وقت تو کشمیری عوام چنی ہوئی حکومت سے بھی کٹ گئی ہے. شری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ رتل جوشی، اردو VOA، دلی. اتوار 24 جون کو ترکی میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، جن کا اعلان صدر رجب اردوان نے اچانک اپریل میں کیا تھا. جیتنے والے کو ایک طرف تو ملے گی کمزور ہوتی معیشت. صرف اس سال اب تک ترک لیرا ڈالر کے مقابلے میں 15% گر چکا ہے، لیکن دوسری جانب فاتح کے ہاتھ آئیں گے غیر معمولی اختیارات. صدر اردوان نے گزشتہ سال پارلیمانی نظام ختم کر کے حکومت اور عدلیہ کا کنٹرول صدر کے ہاتھ میں دینے کا منصوبہ ایک آئینی ریفرینڈم کے ذریعے منظور کروایا تھا، جو اس الیکشن کے بعد نافذ ہو جائے گا. اس لیے انہیں جدید ترکی کی تاریخ کے اگر اہم ترین انتخابات کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا.
ممکن ہے 15 سال سے اقتدار پر حاوی صدر اردوان انتخابات کے پہلے دور میں واضح اکثریت حاصل نہ کر پائیں اور ان کی جو AK پارٹی ہے وہ بھی پارلیمان میں اپنی اکثریت کھو دے۔ اس وقت 4 جماعتیں متحدہ اپوزیشن کے طور پر پارلیمانی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ ان کے لیڈرز صدارتی انتخابات میں صدر اردوان کا انفرادی طور پر مقابلہ کریں گے۔ اسلام پسند جماعت فیلسٹی پارٹی کے لیڈر تیمال کرملولو صدر اردوان کے ایک اہم ناقد بن کر ابھرے ہیں۔ اگرچہ ان کی فیلسٹی پارٹی 2001 میں اپنے قیام سے اب تک پارلیمنٹ کی ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی، یہ صدر اردوان کے ووٹ توڑ سکتی ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کی جڑیں مذہبی ہیں۔ بائیں بازو کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صلاح الدین دمرتاش، جنہیں کرد اوباما بھی کہا جاتا تھا، جیل سے انتخاب لڑیں گے۔ ان کی جماعت آزاد کردستان کی حمایت کرتی ہے۔ 20 ماہ سے قید صلاح الدین پر دہشت گردی کا الزام ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ صدارتی الیکشن میں واحد خاتون امیدوار میرال اکشنر سابق وزیر داخلہ ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال اکتوبر میں ہی اپنی علیحدہ قوم پسند EA پارٹی قائم کی۔ نوجوان اور نوکری پیشہ افراد میں یہ خاصی مقبول ہے اور صدر اردوان کو سب سے کڑا مقابلہ دے سکتے ہیں سیکولر جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے محرم انجے۔ فزکس کے سابق استاد محرم 2002 سے رکن پارلیمنٹ ہیں اور ایک دھواں دار مقرر مانے جاتے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ سیکولر ہی نہیں قدامت پسند ووٹرز کو بھی اپنی جانب کھینچ سکیں گے جن پہ صدر اردوان انحصار کر رہے ہیں۔ محرم حال ہی میں استنبول کے اس حصے میں انتخابی مہم کے لیے گئے جہاں صدر اردوان کا ذاتی گھر ہے۔ ووٹرز کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ محرم انجے اپنی مہم کو طیب رجب اردوان کے گھر تک لے آئے ہیں۔ ترکی کا اسکودار ڈسٹرکٹ تاریخی طور پر مذہبی قدامت پسند علاقہ ہے جس کا انتخاب رجب طیب اردوان نے اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے کیا۔ اسکودار روایتی طور پر صدر کا مضبوط گڑھ رہا ہے جہاں صدر اردوان خود کو مذہبی حقوق کے محافظ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ انجے کا اس علاقے کا دورہ ان کے ووٹرز کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اردوان کو ان کے گھر کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ ترکی کو محرم انجے کی ضرورت ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ محرم ضرور صدر بنیں گے اور وہ پوری ترکی کے صدر ہوں گے۔ محرم انجے کی CHP پارٹی کو ہمیشہ سے مذہبی ووٹرز کی جانب سے شک کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے کیونکہ اس کی بنیاد سیکولر اسٹیٹ کے خالق مصطفیٰ کمال اتا ترک کی جانب سے رکھی گئی۔ CHP مذہب پر کنٹرول کی سخت حامی رہی ہے جس میں یونیورسٹیوں اور عدالتوں میں حجاب پر پابندی شامل ہے، وہ پابندی جس کا صدر اردوان نے خاتمہ کر دیا تھا۔ لیکن محرم کا پیغام سب کے لیے آزادی اور انصاف کا ہے۔ جب ہم تمام 81 ملین ترک عوام کو قبول کریں گے تو دائیں بازو بائیں بازو، حجاب یا بغیر حجاب کی خواتین، ترک یا کرد، سنی اور درمیان کوئی تقسیم نہیں بچے گی، صرف 81 ملین ہوں گے۔ مذہبی خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث محرم کے پیغام کا وزن بڑھ گیا ہے۔ ان دو بہنوں کے لیے جو انجے کو سننے آئی ہیں، محرم انجے نے اپنی پارٹی کے ماضی سے انحراف کیا ہے۔ ماضی میں CHP لوگوں کے موڈ کو صحیح جانچ نہیں پائی تھی، لیکن محرم انجے کے ساتھ اب مختلف ہے۔ ان کا ایک متحد کرنے والا بیانیہ ہے، ان کی گفتگو منقسم کرنے والی نہیں ہے۔ لیکن صدر اردوان کو ابھی بھی اسکودار میں اپنے مضبوط مذہبی ووٹرز کی جانب سے حمایت حاصل ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہار کی صورت میں ان کے دور میں حاصل ہونے والے مذہبی حقوق خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ رجب طیب اردوان کی اہم کامیابیوں میں سے ایک قدامت پسند خوشحال متوسط طبقہ ہے۔ محرم انجے کو امید ہے کہ وہ خوف کی سیاست کے مقابلے میں امید کے پیغام کے ذریعے قدامت پسند ووٹرز کا اعتماد جیت سکیں گے، ایک ایسا پیغام جس نے 16 سال تک صدر اردوان کے لیے مؤثر کام کیا۔ بورین جونز کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ ترکی میں 2016 میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کے بعد سے اب تک ایمرجنسی نافذ ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے بہت سے دلچسپ مضامین اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، یا پھر ڈاؤن لوڈ کیجیے وائس آف امریکہ کی ایپ اور رہیے ہر وقت باخبر۔ ہمارا آج کا ویو 360 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ویکینڈ پر ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/voaurdu کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔